वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सबसे पहले कराची के हवाले से। कराची में पिछले दिनों में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। अब तक उसकी गूंज जो है वो सुनाई दे रही है, चाहे सियासत की बात करें या हम अपने टॉक शोज़ का जिक्र करें। ये जो वाक़या था, इसके बाद तनकीद भी हुई। तनकीद हुई उन पर जो कराची चला रहे हैं या चलाते रहे हैं माजी में, मगर साथ में ओवरऑल गवर्नेंस पर भी जिक्र हुआ। कराची के हवाले से मवाजना हुआ उसका और शहरों से, जैसे कि लाहौर। और फिर अब बात पहुंची 18वीं तरमीम पर। 18वीं तरमीम जो है, इस पे पिछले दिनों भी ये कहना बहुत ज़रूरी है कि बात तो होती ही रही है, ज़िक्र हो रहा है, कभी सरगोशियों में होता है, कभी कोई पब्लिकली करता है कि 18वीं तरमीम की वजह से कुछ मसले भी पैदा हुए हैं। अब इन मसलों को ठीक कैसे करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये जो कराची का वाक़या हुआ, तो उससे ये जो बहस है ये अब 18वीं तरमीम पर भी पहुंच गई है। ख़ास तौर पे जो MQM है वो जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध और कराची को संभाले बैठी है, तो वहाँ वो अब 18वीं तरमीम का भी जिक्र कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम जो है उसके बाद सिर्फ करप्शन और नस्ल कशी जो है वो देखने को मिली है। जो कन्वीनर हैं MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने थोड़ा सा इसको वाज़ेह किया और कहा कि रोल बैक नहीं चाहती MQM 18वीं तरमीम का, मगर उन्होंने कहा है कि इसको अब तब्दील करने की कोशिश है। दूसरी तरफ PMLN के भी कुछ वज़रा जो हैं वो 18वीं तरमीम को लेकर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब और राना तनवीर साहब जो हैं, इन दोनों ने पब्लिकली इस पर बात की है, और जिसके जवाब में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी सख्त रद्द अमल आया है। नवीद कमर साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने इसको हुकूमती पॉलिसी करार दिया कि ये जो इतनी तनकीद हो रही है 18वीं तरमीम के हवाले से, जिस पर सफाई भी देने की कोशिश की हुकूमत ने, बट अब मगर मसला यहीं आके रुकता है कि क्योंकि ये पहले भी बात हो रही थी कि तब्दीली होगी, अभी और आइनी तरामीम जो हैं वो आनी हैं, इसलिए खदशात जो हैं वो मौजूद हैं। और MQM भी जिस किस्म की तनकीद कर रही है या बात कर रही है, उसकी वजह से भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो किसी और के कहने पे तो ये गुफ्तगू नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले दिनों में भी जब 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम आई थी तो उस वक्त भी जिक्र हो रहा था कि अब आगे भी बात ये चलेगी और भी तरामीम होंगी। ख़ास तौर पे जो 28वीं तरमीम है, जिसको अब सब ही कुछ ना कुछ ये एक्सपेक्ट करें कि वो आने वाले दिनों में सामने आएगी। और 18वीं ये जो 28वीं तरमीम है, माफ़ करिएगा, इस पे ये भी अब बात हो रही है कि इसमें ही ये जो 18वीं तरमीम पे तनकीद हो रही है, इसका कोई हल निकाला जाएगा। क्या वो उसको रोल बैक किया जाएगा, वफाक का जो रोल है उसको बढ़ाया जाएगा, लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, या फिर नए सूबे जो हैं जिनका भी बहुत आजकल जिक्र हो रहा है, उन पर कोई जो है वो एक नए सूबों के लिए कोई स्टेप्स लिए जाएंगे। ये सारे इश्यूज़ हैं, इन पर हम बात करेंगे। और इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, सेक्रेटरी इत्तलात हैं ये जमात के। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ गवर्नर हैं सिंध के, और ऑब्वियसली ये भी कराची को बहुत करीब से देखते रहे हैं, वहीं रहते हैं। और हमें ज्वाइन किया है हैदर अब्बास रिजवी साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। चंद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत तनकीद हो रही है पिछले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके, ख़ास तौर पे जो उनकी गवर्नेंस कराची के हवाले से है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ अब ये इशू सामने आ रहा है सर कि ये यूं नहीं चल सकता मामला, या लोकल गवर्नमेंट्स 28वीं तरमीम में आएंगी या नए सूबे बनेंगे, बट ये जो जिसको कहते हैं ना स्टेटस को, दैट इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल। ये बात अब सुनने में बहुत आ रही है, और जो कराची को कवरेज मिली है, ये जो गुल प्लाजा का सानिया हुआ, इससे ये बात जो है इसको बहुत, जिसको हम कहते हैं ना हीट या टेम्परेचर्स बढ़े हैं। लेकिन जी, कराची को तो कवरेज हमेशा मिलती है, बाकी पाकिस्तान को शायद बहुत कम मिलती है, कराची को ज़्यादा मिलती है, और बिलखसूस जब पार्टी की हुकूमत होती है उस वक्त ज़्यादा कवरेज मिलती है। इसके पीछे क्या साइंस है ये नहीं मुझे पता,
لیکن ایک چیز جو جہاں تک گورننس کے اوپر سوال اٹھانے کا تعلق ہے، یہ تو تمام پولیٹیکل جماعتوں کا حق ہے، ڈیموکریسی ہے، آپ سوال اٹھائیں، جواب میڈیا کا بھی حق ہے اور حکومت کا کام ہے جواب دینا۔ اس میں تو کوئی نہ شکوے والی بات ہے نہ بے عزتی والی بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کو گریسفل طریقے سے پیور پارٹی جواب دہ ہے۔ جہاں تک اس ثانیہ کا تعلق ہے، ثانیہ کی بالکل ڈیٹیل انکوائری ہونی چاہیے کہ کیوں ثانیہ ہوا، بلڈنگ کیسے منظور ہوئی، اور جس کی کوتاہی ہے وہ رسپانسیبل، وہ ڈپارٹمنٹس ہوں یا کوئی پولیٹیکل شخصیت ہو، میں سمجھتا ہوں رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو جانیں گئی ہیں ان کا جتنا افسوس کیا جائے، لیکن یہ جو حل دیا جا رہا ہے نا کہ وفاق کے حوالے کیا جائے 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں وزن نہیں ہے۔ وزن اس لیے نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم سے پہلے صوبے کے کیا حالات تھے بعد میں، اور اب 18ویں ترمیم میں صرف ایک کراچی نہیں ہے، باقی صوبے بھی دیکھ لیں آپ۔ تو جو فنڈز صوبوں کو ملتے ہیں، کیا کلیکشن صوبوں کی زیادہ ہے یا وفاق کی زیادہ ہے؟ بلاول صاحب نے بڑی ڈیٹیل بریفنگ دی ہے اس کے اوپر، اور اگر ٹیکسیشن میں فیلئر وفاق کا ہو رہا ہے تو صوبے کا کیا قصور ہے؟ اور دوسرا پنجاب جو کراچی ہے، صحیح، وہ جس طرح آلریڈی اخباروں میں بھی سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ 60% تو پہلے ہی وفاق کے پاس ہے، خواہ کینٹ کی صورت میں ہو یا ڈی ایچ اے کی صورت میں ہو۔ تو اگر آپ ساری ذمہ داری صرف پیپلز پارٹی پہ دیتے ہیں تو میرے خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سوال، کیونکہ حکومت وہاں پیپل پارٹی کی ہے، صوبائی حکومت، اور جو صوبائی محکموں کی کوتاہیاں، خامیاں یا خوبیاں ہیں اس کے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ زبیر صاحب، if I bring the same question to you، اب جیسے چند صاحب نے کہا کہ جی انکوائری ہونی چاہیے، کوئی اگر افراد جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، بٹ سر کیا سچ مچ مسئلہ جو ہے وہ انفرادی ذمہ داری یا کوتاہی کا ہے؟ بیکاز اگر بار بار سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں شہر کا کوئی خیال نہیں رکھا، تو شاید مسئلے سٹرکچرل ہیں، انفرادی کوتاہی کا ایشو نہ ہو۔ بہت سے مسئلے ہیں، لیکن جو اس وقت جو ایشو ہے نا، جو سب سے بڑا ایشو ہے، اور یہ دس از میرے نزدیک اتحاد اور پرابلم، وہ یہ ہے کہ ایک سسٹم ابھی چل رہا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، جو آپ کو بھی پتہ ہے سسٹم چل رہا ہے، سر ایک سسٹم ہے اور ایک ششٹم ہے۔ میں سسٹم کی بات، اچھا آپ سسٹم کی بات کریں۔ اس میں پیپلز پارٹی اسینشل ایلیمنٹ ہے، میجر سٹیک ہولڈر ہے، اور اس سسٹم نے چلنے 5 سال 10 سال پتہ نہیں کتنے سال، مطلب ایز لانگ ایز دے کین اسٹریچ اٹ، اور پیپلز پارٹی اس کا لازمی جز ہے۔ سو وہاں آگ لگے، وہاں گٹر میں بچے گر کے مریں، وہاں روڈیں ٹوٹی ہوئی ہوں، وہاں پانی دستیاب نہ ہو، ٹینکر مافیا کا راج ہو، کوئی چیز چینج نہیں ہوگی۔ یہ میری الفاظ یاد رکھیں، ٹھیک۔ انکوائریاں کر لیں جو میں، پیپلز پارٹی از این اسینشل ایلیمنٹ آف دس سسٹم، But sir, then اور ایم کیو ایم از آلسو اسینشل ایلیمنٹ آف دس سسٹم۔ نہ ایم کیو ایم سوائے جس کو آپ پنجابی میں بڑکے مارنا کہتے ہیں وہ کرے گی، ضرور کرے گی، اور اس میں جینوئن بھی ہوگی، ان کے کنسرنس بھی ہوں گے، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ جب ان کو شٹ اپ کال دی جائے گی وہ تو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو 26ویں امینڈمنٹ آئے، پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم ہو، 27ویں امینڈمنٹ ہو، لوگوں کو ناحق سزائیں ہوں، کوئی آوازیں نہیں آئیں گی، نہ ایم کیو ایم کی طرف سے نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، بیکاز دے آر پارٹ آف دا سسٹم، دے آر انجوائنگ دا پرکس اینڈ پرویلیجز، دے آر دا ایلیٹ۔ یہ جو مرضی کہہ لیں، تو جب آپ حکمرانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جب آپ پاور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جب آپ ایک جھنڈا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو باقی ساری چیزیں فضول ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں اب ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب سے، محمد زبیر صاحب سے اور حیدر عباس رضوی صاحب سے۔ حیدر صاحب، آپ نے سنی زبیر صاحب کی بات سر، کہ آپ لوگ صرف بڑکے مارنے کے لیے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا، اور سر اگر اس میں مجھے آپ اجازت دیں یہ ایڈ کرنے کا کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ اس وقت دباؤ ڈالنا ہے اور ایم کیو ایم کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے لیے، اسی لیے آپ لوگ روز پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں پی 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 کے حوالے سے اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے۔ دیکھیے، یہ بہت سارے سوالات میرے لیے جمع ہو گئے، میں ایک ایک کر کے کوشش کروں گا کہ ان کے جوابات دوں۔ سب سے پہلے زبیر بھائی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ زبیر بھائی
बड़े मोहतरम सियासतदान हैं और इनकी अपनी एक राय हो सकती है और बसद एहतराम उस राय के मैं इनकी राय से इख्तिलाफ रखता हूं। अब जैसा ये समझते हैं, जाहिर है गवर्नर सिंध रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा तो ये भी रहे होंगे, कुछ एंजॉय इन्होंने भी किया होगा। तो अगर ये अपने गवर्नर होने को और अपने काम को एंजॉयमेंट समझते हैं तो शायद फिर दूसरे भी उसी तरह एंजॉय कर रहे हों। मगर हम ये समझते हैं कि कराची का पिछले 40 वर्षों से एक बड़ा मैंडेट एमक्यूएम के पास रहा है और एमक्यूएम एक तवील अरसे से सिंध में होने वाली जो एक आप यूं कहिए कि एक इल गवर्नेंस की सिचुएशन है, यानी आप यूं समझिए कि पिछले 15 वर्षों में एनएफसी से हुकूमत सिंध का हिस्सा 25,000 अरब रुपए है। 25,000 अरब सिंध पर खर्च हुए हैं पिछले 15 वर्षों में। अब आप मुझे बताइए कि कोई एक काबिले जिक्र प्रोजेक्ट किसी भी पिछले 15 सालों में किसी भी शहर में, कराची तो छोड़ दीजिए, किसी भी शहर में ऐसा है कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि यहां पर 5,000 अरब रुपए लग गए मगर कितना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया, यहां पर 5,000 अरब रुपए लग गए मगर कितना अजीमुशान प्रोजेक्ट बन गया। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बना। तो सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि कोई हुक्मरानों से, सिंध के हुक्मरानों से पूछने वाला हो कि भाई 25,000 अरब 15 सालों में खर्च किए बिला शिरकत गैरे, कहां गए भाई? दूसरा मेरा नुक्ता ये कि जो एनएफसी मिला हुकूमत सिंध को, उसमें कराची का हिस्सा बनता था 3 खरब 400 अरब रुपए पिछले 15 सालों में। 3 खरब 400 अरब और कराची को कुछ नहीं मिला। 3 खरब 400 अरब 600 अरब रुपए सालाना, कुछ नहीं मिला। फिर आप आ जाते हैं जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। साना गुल प्लाजा क्या है? एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ऑफ द इल गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन कराची। एक ऐसा सानेहा। हैदर साहब माफ करिएगा सर, जरा बात लंबी होगी तो अगर आप इजाजत दें या पूछूं कि आप मतलब कि बेसिकली सर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोताही है, उनकी कमजोरी है, और हल क्या है सर? वेरी क्विकली बिफोर आई टेक इट टू नदीम अफजल चंद साहब, क्योंकि वही हमें बता सकते हैं। हाँ, मैं अर्ज करता हूं, देखिए गुल प्लाजा एक इंसिडेंट है जहां पर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की जा सकती है। हमारे सिंध के पास 4 महकमे हैं जो रेस्क्यू के लिए मशहूर हैं। फायर ब्रिगेड केएमसी, पीडीएमए, सिविल डिफेंस 1122। इन चारों के होते हुए और इनके खतीर बजट होते हुए गुल प्लाजा 3 दिन जलता रहा, रेस्क्यू नहीं हो सका। जी सर, अब ये जरा चंद साहब के पास ले आते हैं ना इशू। जी चंद साहब। देखिए जी, इससे पहले अब डिटेल का तो मुझे नहीं पता जो मेयर के सूरत हाल है इस वक्त, लेकिन एमक्यूएम का मेयर किनार सा रहा है और जमात इस्लामी का मेयर भी रहा है। पीपल पार्टी का तो मेयर पहली दफ़ा बना है, मैंने तो इससे पहले पीपल पार्टी का मेयर कभी नहीं देखा। लेकिन इससे पहले भी जो मामलात रहे, मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर इंक्वायरीज आने दें तो फिर डिटेल जवाब तो देंगे, लेकिन पुराने मेयर की जो कोताहियाँ जो खामियाँ हैं उसकी भी मौजूदा मेयर पे तो ना डालें ना 2 सालों में। जहाँ तक तल्लक है बजट के से कराची के ऊपर लगने का या ना लगने का, देखें उसमें यकीनन एक फिगर जो इन्होंने दिए हैं, मैं उन फिगर को चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वफाक का इस वक्त भी नून लीग की हुकूमत है तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। एमक्यूएम उसका हिस्सा है हुकूमत का। इससे पहली जो हुकूमत रही है उसमें भी एमक्यूएम हिस्सा थी। वफाक के कितना बजट लगा, कितने मनसूबे काबिल अमल हुए जो इम्प्लीमेंट हुए, उससे पहले जब हुकूमत थी उसमें भी एमक्यूएम हिस्सेदार थी। तो जहाँ तक एमक्यूएम के एतराज़ का तल्लक है एज ए जमात, उसको तो मैं समझता हूँ उनका एतराज़ बनते नहीं है। जहाँ तक कराची के शहरियों का हक़ है कि उनको एक अच्छी गवर्नेंस दी जाए,
جو بھی اعتراضات کراچی کے شہریوں کے جو زبیر صاحب نے کہیں اس میں یا حیدر بھائی نے کہیں اس میں وزن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورننس نظر آنی چاہیے کراچی پہ، اس پہ میرا کوئی آرگومنٹس نہیں ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ ساری ذمہ داری صرف اس موجودہ میئر پہ تو نہ ڈالیں نا، اس سے پہلے اگر ادارے میں خامی ہے جو بلدیاتی ادارے ہیں تو افیکٹو لوکل باڈی سسٹم جو آپ کا سوال تھا شروع میں یقیناً ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں اب ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب سے، محمد زبیر صاحب سے اور حیدر عباس رضوی صاحب سے۔ زبیر صاحب، somebody جو پی ایم ایل این کا حصہ رہا، وفاق کا وہاں نمائندہ بھی رہا ہے، یہ سر الزام بہت لگتا ہے کہ وفاق کی طرف سے پیسے خرچ ہوتے ہیں، شہر جیسے لاہور ہے، کراچی میں وفاق اتنے پیسے نہیں خرچ کرتا۔ ہاؤ ایکوریٹ از دس؟ نہیں، دس از ناٹ ایکوریٹ۔ وفاق جو فارمولا ہے این ایف سی ایوارڈ میں، اس کے تحت جو پنجاب کا ہوتا ہے وہ پنجاب کو ملتا ہے۔ جو نہیں، بٹ یہ ان کی ہمیشہ سر جو ایک ایکوزیشن ہوتی ہے وہ غالباً یہ ہوتی ہے کہ وفاق ایکسٹرا پیسے دیتا ہے، جیسے اورنج ٹرین میں ایک پیسہ بھی نہیں وفاق نے دیا تھا، لیکن وفاق نے بہت سے پروجیکٹس کراچی میں کیے ہیں، گرین لائن کا پروجیکٹ جو وفاق نے دیے پیسے، جو کہ ان یوزل تھا۔ 2013 سے 2018 کے دوران لیاری ایکسپریس وے کا جو سیکنڈ فیز تھا وہ وفاق نے دیا۔ K4 کا جو پانی کا منصوبہ تھا اس میں 50% وفاق نے کنٹریبیوٹ کیا، جو کہ ان یوزل تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ وفاق نے وہاں نہیں کیا کراچی میں۔ دیکھیں، اگر پیپلز پارٹی which has been ruling for 18 straight years پلس اس سے پہلے بھی تھی، اور ایم کیو ایم جو کہ بالکل صحیح کہا کہ 40 سال سے مینڈیٹ ہے، اگر یہ دو رسپانسبل نہیں ہے نا تو پھر پاکستان کے اور کراچی کے اور سندھ کے لوگوں کو پھر توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے اگر یہ دو رسپانسبل نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی واز دا بیوٹیفل سٹی دیٹ اٹ واز ان دا فرسٹ 40 years. There is no denying it led Pakistan's industrial and economic growth. There is no doubt about it. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، بٹ ایم کیو ایم نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یہ بالکل اگر اون نہیں کرتے رسپانسبلٹی، جس طرح بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وغیرہ اور جس قسم کے اپروولز دیے، گلشن اقبال جو 1980s وغیرہ میں ڈیولپ ہوا، آپ جا کے اس کی حالت دیکھ لیں، آپ بلڈنگ دیکھیں گے، یہ کہیں گے 200 سال پرانی بلڈنگ زیادہ اچھی ہیں۔ اب وہ کس نے اجازت دی تھی؟ وہاں کنڈے لگے ہوئے ہیں، تاریں ساری گر رہی ہیں باہر، وہ کس نے اجازت دی تھی؟ تو اگر آپ کی اچھا، اور اگر آپ بے بس ہیں، جو میں نے پہلے بات کی تھی، then you should leave. بھائی آپ ووٹ لے کے حکومت میں بیٹھے ہیں، وفاق کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو بقول ایم کیو ایم کے وہ کچھ نہیں کر سکتے، پچھلے 40 سال سے معصوم ہیں، تو پھر ان کو ایک تو پہلے بائی دا وے 2024 اور 2018 میں تو ان کو ووٹ ملا بھی نہیں تھا، یہ زبردستی کے ابھی 2024 میں سیٹیں لے کے آگے فارم 47، بٹ دا ریالٹی از حیدر بھائی جتنا مرضی میں سے ڈس ایگری کریں، دا ریالٹی از ایم کیو ایم ڈڈ ناٹ گیٹ ہارڈلی 1 یا 2 سیٹیں ملی تھی۔ اگر آپ کسی اور کے کہنے سے سیٹیں حاصل کرتے ہیں پھر آپ ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں ٹی وی پر یہ پریس کانفرنس میں 2-4 کر کے اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور پیپلز پارٹی ہیز ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی۔ اگر کراچی از سو بیڈ، سو ڈسفنکشنل، اگر میجر پولیٹیکل پارٹیز کہیں ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے تو پھر آپ خود بتائیں کہ کس کے پاس عوام ہے۔ پارٹی نے تو کہا ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، نہیں تو پھر پارٹی تو نہیں، 18 سال کبھی نہیں کہا نہیں، آپ نہیں، یہ آپ نے ایویں ہی جواب ہمارا بنا لیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ اس کی کیا سزا؟ دیکھیں سزا آپ نے ایک ادارے کے اوپر دیکھیں نا، اگر آپ ایک بلڈنگ غلط اپروول ہے اس کی موجودہ میئر کو آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں اگر کوئی آگ بجھانے میں اوور آل بات کر رہا تھا، کیا اوور آل یا گورننس دیکھیں نا، اگر ڈیٹیل آپ انکوائری آنے دیں، جوڈیشل کمیشن بنے یا کوئی اور بیوروکریٹک انکوائری ہو، انکوائری کی رپورٹ آنے دیں، اس کے بعد رسپانسبلٹی فکس ہوگی۔ نہیں سر، بٹ جیسے اب پنجاب کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں حکومت کی ویری کوئکلی، تو ہم کبھی یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی وہ لاہور پہ ہماری گورنمنٹ نہیں تھی یا ایسے نہیں تھا، یا ہم نے کبھی لاہور میں دیکھا سر آپ اس وقت سے کہہ رہے ہیں ایل ڈی اے پلازا حفیظ سینٹر کو آگ لگی، ایل ڈی اے ایک منٹ میں حفیظ سینٹر یا ایل ڈی اے پلازا یا لاہور جتنے کو آگے لگی ہیں لاہور میں پلازوں میں، تو کیا رسپانسبلٹی پرمیشن گورنمنٹ کو لینی پڑتی ہے نا؟ تو کتنی لاہور میں چند صاحب میں آپ کو صرف سچویشن بتاتا ہوں۔ ابھی یہاں ایک مرگلہ روڈ پر ایک نیا وہ بنا ہے فلائی اوور،
جی آپ اس کو اگر اپنی ٹیم کو کہیں اس کو کور کر لیں، اور لاسٹ ویک کراچی میں کچھ روڈز بنی، آپ ایسے لگے گا کہ کسی سب سہارن افریقن کنٹری میں روڈز بنائی گئی ہیں. اٹ از سو بیڈ. میں اس لیے ایمفسائز کر رہا ہوں، اٹ از ڈس فنکشنل. پلیز انڈرسٹینڈ. اچھا حیدر صاحب، اب زبیر صاحب کا اگر آپ جواب دینا چاہیں، بٹ سر میرا پہلا سوال ابھی بھی وہیں موجود ہے کہ یہ کیوں تاثر پھیلا ہوا ہے کہ آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں پی 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 پہ، 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں کسی کے کہنے پہ؟ ویری کوئکلی سر. آپ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ 18ویں ترمیم پر ہمارا موقف کیا ہے، تو آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم 18ویں ترمیم کی آرٹیکل 140A میں ترمیم چاہتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر کر دیا جائے. اب یعنی کہ اس بات کو میک شور کیا جائے کہ پورے پاکستان میں مضبوط اور جاندار طاقتور بلدیاتی حکومتیں قائم ہو سکیں. بلدیاتی حکومتیں آرٹیکل 140A اس کو انشور کرتا تھا، مگر اس کی امپلیمنٹیشن کلوز نہیں تھی. یعنی جس طریقے سے وفاقی شعبے، صوبائی شعبے آئین میں دیے گئے ہیں مختلف تو شیڈیولز میں، حیدر صاحب معاف اس طرح کریے ہم گا یہ میں آپ کی چاہتے ہیں بات کہ کاٹ رہی بلدیاتی ہوں. شیڈیولز بھی ہو. جی صحیح. حیدر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ آپ نے بلدیاتی صوبوں اور وہ آئین کا ذکر کیا، تو یہ بھی بات ہوئی تھی 27ویں ترمیم کے موقع پہ. کابینہ کے ایک ممبر عقیل ملک صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگوں سے کمٹمنٹ ہوئی ہے کیا اب 28ویں ترمیم میں کوئی ایسی تبدیلی آ رہی ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو کانسٹیٹیوشنل کور دیا جائے؟ دیکھیے، ہم نے تو اپنا بل تمام جماعتوں کو تحفتاً بھیجا ہے جو ہم 27ویں ترمیم میں لانا چاہ رہے تھے. کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا، اور ہم تو 2008 سے اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. 28ویں ترمیم کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ فرمایا تھا کہ آئندہ جب بھی کوئی ترمیم آئے گی، آئی ایم اشورنگ یو کہ یہ جو بلدیات کا جو ترمیم ہے وہ اس کا حصہ ہوگی. اب اگر وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے تو ہم ماننے پر مجبور ہیں. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں اب ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں ندیم افضل چند صاحب سے، محمد زبیر صاحب سے اور حیدر عباس رضوی صاحب سے. چند صاحب آپ کچھ بتا دیں، 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اس میں حکومت کے تو وزراء کنفرم کرتے ہیں ان سو مینی ورڈز، اس میں کیا آ رہا ہے؟ آپ لوگوں سے کچھ تو کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے، پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے ہی مصیبت ڈالی تھی ساری. دیکھیں، ہم پیپل پارٹی اس لیے آپ کو سمجھتے ہیں، پیپل پارٹی نے پہلے بھی ترمیم جو آئی تھی اپنی سی سی میں ڈرافٹ کیا تھا، ڈسکشن ہوئی تھی ڈیٹیل. تو پیپل پارٹی وہ جماعت تو نہیں ہے جو آنکھ کے بند کر کے... ڈیٹیل آپ نے نکالی تھی؟ چل جلدی سے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا چیزیں نکلوائی دیکھیں اس پہ بہت ساری چیزیں نکلی تھی. اچھا. اس میں جو سب سے مجسٹریسی نظام کے اوپر وہ نکلا تھا، اس پہ ڈوبل نیشنلٹی کی بیوروکریٹس کی بات آئی تھی، وہ نکلی تھی. اس کے اوپر ججز کی جو ٹرانسفر والا معاملہ تھا، بڑی ڈیبیٹ ہوئی اس کے اوپر. اس کے اندر کوئی ایسی چیز اس تھی کے کہ اوپر کچھ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات ہوئی. سر اس میں کوئی ایسی چیز تھی کہ کچھ ملک کے حصے جو ہیں ان کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دیں یا نئے صوبے بنا دیں یا لوکل گورنمنٹ ہو جائے؟ کچھ بھی نہیں تھا. کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں لوکل گورنمنٹ پہ تو اعتراض پیپل پارٹی کو بھی نہیں ہے. پیپل پارٹی کا سسٹم ہے، آپ لوکل گورنمنٹ کہیں کہہ سکتے ہیں کسی جماعت کا موقف ہے کہ افیکٹو نہیں ہے، کسی جماعت کا موقف ہے کہ اس سے مزید بہتر ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ جتنا مضبوط ہوگا وہ صوبے کے لیے بھی، وفاق کے لیے بھی اور عوام کے لیے بہتر ہوگا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، نہ کوئی اس کے اوپر میں، کیونکہ خود لوکل پارٹیز کے ذریعے سیاست میں آیا ہوں. بڑی پارٹی جو پاور میں ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں اس آرگومنٹس میں کوئی وزن نہیں ہے. جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آرگومنٹس کے لوکل پارٹیز افیکٹو نہیں ہونا چاہیے، ان کا آرگومنٹس غلط ہے. میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. نہیں بٹ میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں لوکل پارٹی الیکشن نہیں ہو رہے. نہیں وہ تو کہہ رہی ہوں نا سر کہ ساری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز لوکل باڈی پیپل پارٹی نے الیکشن کروائے ہیں، لوکل پارٹی سسٹم کی حمایت. شہید بینظیر بھٹو گورنر کا جو سسٹم تھا، سب سے پہلے جو میئر اس کے سسٹم کے ہوتے ہوئے پھر مشرف کا سسٹم آیا تھا. یو تھنک کہ یہ اسٹرینتھن کریں گے یہ جو 28ویں ترمیم کا ذکر؟ نہیں لوکل پارٹی سے سسٹم کو کرنا پڑے گا. یو تھنک یہ جو نئے صوبوں کی بھی بات ہو رہی ہے، لوکل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، نئے صوبے از اے نان اسٹارٹر. اچھا لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. سندھ میں فار ایگزامپل کراچی کو الگ کرنے کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی لاجک نہیں ہے، اس کی لاجک ہے بالکل، کیونکہ کوئی بھی چیز کامن نہیں ہے. وہ زیادہ اچھے طریقے سے چلیں گے اگر الگ ہو.
اور باقی صوبوں میں بھی اگر نئے صوبے بنتے دیر از نتھنگ رانگ، بٹ اٹس اے نان اسٹارٹر کا سندھ میں ایسی طوفان ہوگا نا کہ جس کو کنٹرول کرنا مشکل. ایک ابھی پانی کا ایک نہروں کا ایک مسئلہ آیا تھا، دیٹس دا اونلی ایشو جس میں فیڈرل گورنمنٹ بیک آؤٹ کی، بیکاز سندھی نیشنلسٹ پارٹیز نے اسٹارٹ کیا اینڈ دین پیپلز پارٹی آلسو جوائنڈ اٹ. اور صوبہ کراچی کا بننا، حالانکہ 100% آئی سپورٹ دیٹ فیکٹ کہ جی ہونا چاہیے، لیکن بن نہیں سکتا. اٹ از اے نان اسٹارٹر. یہ جو باتیں کر لوکل گورنمنٹ تو بالکل ہونی چاہیے. نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ 28ویں ترمیم پی ایم ایل این از اگینسٹ. تو پھر 28ویں ترمیم میں کیا آ رہا ہے سر؟ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ مریم اورنگزیب فیصلہ کرے کہ چکوال میں جو اوور ہیڈ برج بننا نا وہ کہاں بنے گا. سر پھر یہ 28ویں تو ظاہر سی ترمیم میں بات ہے کیا وہ آئے لاہور سے گا؟ بیٹھ کے تخت لاہور ویک ہو جائے گا اگر نئے صوبے بنیں گے اور لوکل گورنمنٹس ہوں گی. سو یو تھنک کہ 28th امینڈمنٹ آ ہی نہیں رہی؟ شاید آ جائے. یہ ان کے لیے آسان ہے، یہ پتہ نہیں کیوں اتنی مشکلات کر رہے ہیں. پہلے 26ویں پھر 27ویں، ایک دفعہ کہہ دیں کہ آئین ختم ہو گیا، جو مرضی سمپل سی بات ہے. اور پھر ہم اپنی مرضی کے چیزیں کریں گے. ختم ہو گئی جس نے پیپلز پارٹی وہی کر رہی ہے اور کیا کر سکتا ہے. 27ویں آئے گی، 28ویں آئے گی، 30ویں آئے گی. آپ نے جو حشر ہوا ہے ابھی تک وہ پلیز رہنے دینا. اچھا سر وقت ذرا کم ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو حیدر باز رضوی صاحب کو شامل کریں. میں زبیر بھائی کا جواب تو میں دینے کا رکھتا ہوں، لیکن آپ ان سے لے لیں. جب آئے گی 28ویں تو آپ جا کے انگوٹھے لگائیں گے سارے. انگوٹھے لگائیں گے سر؟ آپ کی پارٹی لگائے گی جلدی سے؟ انگوٹھے لگانا میٹنگ کریں گے، سی سی کی میٹنگ جو محکمہ ہے وہ زبیر بھائی اس محکمے کے ذریعے بہتر سمجھتے ہیں. میں ایک دفعہ ان سے پروگرام کر چکا ہوں کہ یہ تو انگوٹھوں کے بڑے کر کے بھیجی ہے، تو اس لیے یہ میرے سے کیا بات انگوٹھوں کی بات کرتے ہیں. جی حیدر صاحب ان دونوں کی تو بحث چلتی رہے گی. آپ بتائیں سر کہ یہ 28ویں ترمیم میں کوئی آپ کو کچھ بتا دیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2008 سے ہم لا لے کے پھر رہے ہیں کہ اس پہ کچھ ہونے والے 28ویں ترمیم میں؟ وزیر اعظم نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر وعدہ کیا ہے. اب جو پی ایم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہے. اگر انہوں نے فلور آف دا ہاؤس ایشورنس دی ہے تو اب اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو 2008 سے کیری کر کے لے آئے ہیں. نہیں تو حیدر صاحب انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں آپ کو دی؟ جی انہوں نے کوئی آپ کو ڈیڈ لائن نہیں دی کہ کب تک کروائیں گے؟ چیف ایگزیکٹو کے پاس بھی تو سر ایک ٹائم پیریڈ تو کوئی آپ نے ڈسکس کیا ہوگا نا سر ان سے؟ انہوں نے کہا تھا جب اگلی ترمیم آئے گی تو اس میں شامل کیا جائے گا. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے نا بات. تو اب جو اگلی ترمیم آنی ہے اگر 27 ہو گئی ہیں تو وہ 28ویں ہی آنی ہے. تو اب اس میں اگلی ترمیم میں اصولی طور پر پاکستان کو ایک مضبوط بلدیاتی حکومتوں کا نظام، نو لوکل باڈیز. ڈونٹ سے دیٹ اٹ از لوکل باڈیز، اٹس لوکل گورنمنٹ. لوکل گورنمنٹ کا نظام پورے پاکستان کو ملے گا. یہ ہم ٹو کر رہے ہیں فار دا پاسٹ مور دین 20 ایئرز. اب دیکھیے اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. تو سر یہ اب کب آئے گی 28ویں ترمیم؟ یہ وزیر اعظم جو ہے ان کی اسی ٹرم میں آ جائے گی یا اگلی ٹرم میں آئے گی؟ کچھ تو ڈیڈ لائن ہوگی نا سر، اس کے بغیر آپ کیسے ان کی بات پہ یقین کر کے واپس آ گئے؟ دیکھیے واپس ایک چیز ہوتی ہے ہاؤس ایشورنس. میں کیا عرض کروں آپ سے کہ ہماری جماعتوں میں سے ہی ایک جماعت تھی جو اس کی مخالف تھی، اس نے نہیں آنے دیا. اس جماعت کا کون سر موقف نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اس کی زبردست حامی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ اس کی زبردست مخالف ہے. چند صاحب آپ جلدی سے کچھ کہہ لیں سر. ایسا نہیں ہے، پیپلز پارٹی ایک ہی ہے اور وہ سینٹرل پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوکل پارٹیز بالکل لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جتنا افیکٹو سسٹم ہو، مشرف دور سے بھی بہتر سسٹم ہونا چاہیے. پھر اور یہ بیوروکریٹک جو اختراع ہے پولیٹیکل لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا، ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.